Supernatural, The Life of William Branham. माफूकुल फितरत विलियम ब्रानहम की स्वानाए हयात। बुक 1, The Boy and His Deprivation। पहली किताब, लड़का और उसकी महरूमी। Chapter 1, Mysterious Birth Sign। पहला बाब, पैदाइश की अलामत का भेद। Covering the year 1909 to 1912। 1909 से लेकर 1912 तक के सालों को पेश किया जा रहा है। जितनी कहानियाँ आज तक आपने पढ़ी हैं, उनमें से ये एक अनोखी और हकीकत पर मुबनी सच्ची कहानी है, जो कि आपकी दुनियावी सोच को बदल कर रख देगी। 15 साल की नाबालिग माँ एला के लिए मुश्किल है कि वो अपनी हिम्मत को सहारा देने की कोशिश करे और एक बच्चे को जन्म दे। यूं ही जनने के दर्द ने हमला किया, वो तैयार थी। उसको बढ़ती तकलीफ के साथ घबराहट का बढ़ना भी महसूस हो रहा था। उसने अपना सूजा और बढ़ा हुआ पेट थामा हुआ था। अभी नहीं, बराए मेहरबानी, अभी नहीं, जब तक चार्ल्स घर आ जाए तब तक नहीं। उसका माथा पसीने से भर गया था। वो लड़खड़ाते हुए कमरे की खिड़की की तरफ गई। कमरे में एक ही खिड़की थी, जो कि कच्ची लकड़ी के दरवाजे के दरमियान थी। खिड़की में कोई शीशा न लगा हुआ था, महज एक लकड़ी का तख्ता था, जिसे वो दिन में खुला छोड़ती थी और रात में बंद कर देती थी। अब ये खुला हुआ था। चार्ल्स, वो चिल्लाई। वो जानती थी कि उसके करीबी हमसाए मीलों दूर थे। एला को बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था। दर्द उसके पेट में बढ़ता जा रहा था। चार्ल्स, वो फिर से चिल्लाई। चार्ल्स, तुम कहाँ हो? और फिर उसकी आवाज़ मद्धम हो गई। बराए मेहरबानी घर आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वो सोचने लगी, उसे इतनी देर क्यों कर हो रही है? क्या वो किसी शराब खाने में तो नहीं गया? अगर ऐसा है तो ये पहली बार नहीं। लेकिन सच में चार्ल्स आज कुछ करना चाहता है। वो जानता है कि उनका बच्चा किसी भी वक्त आ सकता है। एला ने खिड़की के दरवाजे को पकड़ा और गरूब आफताब को दरख्त के पीछे देखने लगी। ये साल 1909 के अप्रैल का महीना था। एला ने खिड़की बंद की। एला कांप रही थी। अब सूरज की रोशनी मेज़ की तरफ कमरे में दाखिल हो रही थी। मेज़ लकड़ी की शाख से बनाई गई थी और एक बेंच बैठने के लिए। लकड़ी का एक और टुकड़ा पलंग का काम दे रहा था। वो लड़खड़ाते हुए पलंग की तरफ पहुंची। उसने रज़ाई को ठोड़ी की तरफ खींचा। उसके हिलने से तकिया फट रहा था। तकिया मकई के छिलकों के बालों से बना हुआ था। कमरे में अंधेरा हो रहा था। एला अपने आबाई घर के बारे में सोचने लगी, जो टेक्सास में था, जिसको वो छोड़ना चाहती थी। पिछले साल
اسے ناقابل برداشت لگتا تھا، لیکن اس صورتحال میں اتنا برا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ٹیکساس میں ہی پلی بڑھی تھی۔ اس کا باپ پرندوں اور جانوروں کا شکار کرنے والا اور اسکول میں ایک معلم تھا۔ اس کی ماں اصیل چیروکی بھارتی تھی۔ ایلا اپنے 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، جس کا بچپن بے فکر گزرا تھا۔ 3 سال قبل اس کی ماں خسرہ کے بخار میں مبتلا ہو کر فوت ہو گئی تھی۔ اس وقت ایلا کی عمر 12 برس تھی اور اس کا سب سے چھوٹا بھائی 4 سال کا تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ چارلز سے مویشیوں کے میلے پر ملی تھی۔ چارلز چھوٹا اور خوبصورت تھا۔ اس کے گھنگریالے سیاہ بال تھے، اس کے چوڑے کندھے تھے۔ وہ چرواہے کی مہارت رکھتا تھا۔ وہ ہر طرح کے ہرن کو جو اسے مقابلہ دے سکے شکست دے سکتا تھا۔ چارلز اس وقت 18 سال کا تھا اور ایلا 12 سال کی۔ ایلا چارلز سے بہت متاثر ہوئی۔ اس وقت شادی اسے ایک اچھا طریقہ لگ رہا تھا کہ اس کے بعد وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنے سے بچ سکے۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک گرم کڑاہی سے نکل کر دوسری میں چلی جائے۔ وہاں کینٹکی کی پہاڑیوں میں ایک انجان ماں، سب سے قریبی ڈاکٹر 40 میل دور تھا۔ اس کی کوئی دوست نہ تھی کہ وہ اسے مدد کے لیے بلا سکے۔ اپنا سر تکیے میں دیے ایلا رو پڑی۔ چارلز برانہم 1 گھنٹے کے بعد کمرے میں داخل ہوا۔ بے شک اس نے پی رکھی تھی، مگر زیادہ نہیں۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ وہ اپنی جوان بیوی کو سوتے ہوئے جگانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر اس نے کراہنے کی آواز سنی۔ پھر اس نے صنوبر کی گرہ کو جلا کر سرائی کے ڈھکن پر رکھ دیا۔ جلتی ہوئی صنوبر دھیمی سی روشنی دے رہی تھی۔ دھواں اوپر کی طرف اٹھ رہا تھا۔ چارلز، ایلا نے کراہتے ہوئے کہا، آج وہ رات ہے، جاؤ اپنی ماں کو بلاؤ۔ چارلز نے آگ جلائی اور وہ دوڑتا ہوا اپنی ماں کے کمرے کی طرف گیا۔ رات ٹھنڈی اور صاف تھی، ستارے چمک رہے تھے۔ وہ تھوڑی دیر میں اپنی ماں اور ماں کی 2 ہمسائی عورتوں کے ساتھ آیا۔ دادی ماں برانہم سخت مزاج کی بوڑھی عورت تھی۔ اس 15 سالہ لڑکی کو دیکھ کر جو حاملہ تھی، اس کا دل نرم ہو گیا۔ اب دادی ماں برانہم کو ساری صورتحال سنبھالنا تھی۔ اپنے 17 بچوں کے بعد وہ پورے طور پر تیار تھی کہ اپنی بہو کے لیے دائی کا کام کر سکے۔ اس نے اصرار کیا کہ چارلز باہر انتظار کرے۔ چارلز نے بحث نہیں کی اور پھر کمبل اوڑھے باہر کو گیا اور باہر لکڑیوں کے پھٹوں اور چھال پر لیٹنے کی جگہ بنائی۔
اس سے قبل کہ وہ لیٹتا اس نے جیب سے شراب کی بوتل نکالی اور اپنے ہاتھ سے رگڑ کر صاف کی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے سوچا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، کچھ غلط تو نہیں ہو رہا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر جانے کے متعلق سوچتا، اس نے ایک بچے کے رونے کی تیز آواز سنی۔ کمرے کا دروازہ اچانک کھلا۔ ایک عورت نے پکارا، چارلز برانہم لڑکا ہے۔ چارلز دبے پاؤں اندر گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ دادی ماں برانہم نے چھوٹے بچے کو نہلانا ختم کیا، جس کا وزن 5 پاؤنڈز تھا، اور بڑی احتیاط سے اس کی ماں کے پہلو میں لٹا دیا۔ چارلز اس چھوٹی سی مخلوق کو غور سے دیکھ رہا تھا، جو کہ اس کا بیٹا تھا۔ ایلا نے کہا، چارلز، اس کی آنکھیں تمہاری طرح ہیں۔ چارلز نے بچے کی چھوٹی آنکھوں کا معائنہ کیا، لیکن مدھم سی روشنی میں نہ دیکھ سکا۔ اس نے بچے کا پہلا نام ولیم پکارا۔ اس نے کہا، درمیانی نام میرین ہوگا۔ ایلا نے اپنی زبان سے اس کا پورا نام لیا، ولیم میرین برانہم۔ اس کا نام سننے میں بہت ہی اعلیٰ قسم کا لگ رہا تھا، اور ایلا نے اسے بلی کہا۔ چارلز، مجھے لگتا ہے کہ بلی کے تمہاری طرح گھنگریالے بال بھی ہیں۔ کھڑکی کھولو تاکہ میں اسے بہتر طور پر دیکھ پاؤں۔ صبح کے 5 بجنے کو تھے۔ منگل کی صبح 6 اپریل 1909۔ دن کی روشنی چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے اندر آ رہی تھی۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ چارلز نے کھڑکی کو کھولا اور ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ کچھ کھڑکی سے اندر آ رہا تھا۔ ایک عجیب روشنی ستارے کی مانند، جو کہ 1 فٹ کی تھی۔ ایلا چلائی اور اپنے بیٹے کو زور سے گلے لگا لیا۔ باقی لوگ پریشانی سے پیچھے دیوار کی طرف ہٹ گئے۔ عجیب روشنی کا دائرہ کمرے میں کئی بار گھوما، اور پھر روشنی ماں اور بچے پر آ کر ٹھہر گئی۔ پیلی سبز چمکتی روشنی 1 منٹ کے قریب اسی حالت میں رہی۔ زیادہ دیر نہیں، بس اتنی دیر کہ کمرے میں موجود جتنے لوگ تھے انہیں یقین ہو گیا کہ انہوں نے یہ روشنی دیکھی ہے، اور پھر جتنی تیزی سے آئی اتنی تیزی سے گھومتی ہوئی چھت کی طرف سے واپس چلی گئی۔ چارلز بنا آنکھ جھپکے ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہا تھا۔ اچانک اڑتے پنکھوں نے اس کی توجہ دروازے کی طرف لگائی، جہاں ایک کبوتر تھا۔ کبوتر اڑتے ہوئے کھلی ہوئی کھڑکی پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ برف کی مانند سفید تھا۔ وہ تجسس کے ساتھ اندر کو دیکھ رہا تھا، جیسے کسی چیز کو ڈھونڈ رہا ہو۔ جب اس نے نئے بچے کو دیکھا
تو اپنا سر جھکایا اور اپنے پنکھ پھیلائے اور ہلکی سی آواز میں چہچہا کر اڑ گیا۔ چارلز کچھ لمحے کے لیے کبوتر کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی آنکھیں چھت کی طرف موڑ لیں۔ ایک عورت نے متاثر ہو کر کہا، میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ اور دوسری سوچنے لگی، یہ کس قسم کا لڑکا ہے؟ اس وقت بلی برانہم محض 15 منٹ کے تھے۔ پہاڑ پر رہنے والوں میں یہ خبر تیزی سے پھیل گئی کہ پہاڑ پر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جس کے اوپر روشنی آئی ہے۔ کچھ لوگوں نے سوچا کہ سورج کی روشنی شیشے سے ٹکرائی ہوگی، لیکن ایلا اور چارلز جانتے تھے کہ کمرے میں کوئی شیشہ نہ تھا اور سورج اب تک نکلا ہی نہیں تھا۔ وہ حیران ہو گئے، کیا اس روشنی کا کوئی روحانی مطلب ہے؟ چارلز اسے بھول جانا چاہتا تھا، لیکن ایلا اسے بھولنے نہ دیتی تھی۔ اس نے اصرار کیا کہ کچھ تو ضرور ہوا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے گرجا گھر لے کر جائیں گے اور خدا کی نظر کریں گے۔ پہلے تو چارلز اس بات پر بحث کرنے لگا، لیکن آخر کار وہ رضامند ہو گیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ اسے کون سے گرجا گھر لے کر جائیں گے؟ چارلز برانہم کا خاندانی تعلق آئرش کیتھولک سے تھا اور ایلا کا آبائی گھر بھی آئرش کیتھولک سے تعلق رکھتا تھا۔ تاہم ایلا اور چارلز دونوں ہی کیتھولک فاؤنڈیشن سے دور تھے اور دونوں میں سے کوئی بھی مذہبی رسمی جنونیت میں نہ تھا۔ وہ رضامند ہو گئے کہ اس مقصد کے لیے قریبی گرجا گھر سب سے بہتر ہے۔ تو جب بلی برانہم 2 ہفتے کے ہوئے تو انہوں نے اسے لپیٹا اور اوپسم کنگڈم بیپٹائزڈ چرچ میں لے گئے، جہاں ایک چھوٹی جماعت ایک کچے ہال میں جو لکڑی اور گھاس پھوس کا بنا ہوا تھا جمع ہوا کرتی تھی، اور لڑکوں نے لکڑی کے ڈبوں سے بیٹھنے کی جگہ بنائی تھی۔ کنگڈم بیپٹائزڈ چرچ میں کوئی باقاعدگی سے آنے والا پادری نہ تھا۔ اکثر جماعت گیت گاتی اور کلام کی تلاوت کرتی تھی۔ ہر 2 ماہ بعد ایک پادری آتا اور کلام پیش کرتا تھا۔ آج وہاں ایک بزرگ خادم موجود تھا۔ اس نے چھوٹے ولیم برانہم کے لیے دعا مانگی کہ خدا کسی دن اس بچے کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا۔ 23 سالوں میں یہ آخری بار تھا کہ ولیم برانہم چرچ گئے۔